तबारक व ताला की बारगाह में यकीनन काबिल मुबारक बनने के साथ साथ हम तमाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि दोस्तों अल्लाह की बारगाह में हम तमाम दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम के आने को कबूल फरमा। अल्लाह हम तमाम के दोगाना नमाज जुमा अदा करने को कबूल फरमा। अल्लाह हम तमाम के दीनी बातें सुनने और सुनाने को कबूल फरमा और इन तमाम दीनी उमूर के बहाने से अल्लाह वक्त की परेशानी से सारी उम्मत की हिफाजत फरमा। और जितने भी लोग मुबारक सफ़र हज के इरादे से अपने घरों से निकले हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके मुबारक सफ़र को कबूल फरमा और अल्लाह उनके हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा कर उनको मकबूल हज का सवाब अता फरमा। और जिन साथियों ने अभी तक इरादा नहीं किया, इंशाअल्लाह हम तमाम साथी भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को भी हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दोस्तों, काबिल मुबारक महीना ज़िल-क़ाइदा का चल रहा है। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में माह ज़िलहिज हम तमाम के दरमियान एक बड़ा प्रोग्राम लेकर एक बड़ा त्यौहार और इस्लाम की दूसरी ईद लेकर हम तमाम के दरमियान इंशाअल्लाह अनक़रीब आने वाला है। दोस्तों, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक गुजारने के बाद इंसान ईद उल फितर को मनाया करते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान ईद उल फितर की नमाज अदा करने से पहले रजब के महीने से उसकी तैयारी में लग जाता है। यानी रमज़ान की तैयारी, शाबान का महीना और रजब का पूरा महीना इंसान तैयार होकर फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना हासिल करता है। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने को हासिल करने के बाद इंसान को इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार ईद के नाम से ईद उल फितर के तौर पर अल्लाह तबारक व ताला इंसानों को अता फरमाते हैं। दोस्तों, उसी तरह अल्लाह ने इस्लाम की दूसरी ईद ईद उल अज़हा के नाम से बनाया है। इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा के नाम से बड़ी लंबी तारीख़ और बड़े लंबे दास्तान उलमा बयान फरमाया करते हैं और किताबों में लिखा होता है। और दोस्तों, बड़ी बड़ी किताबों से लेकर छोटी छोटी रसाइलें इन चीज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हर आम और ख़ास की नज़र में इस्लाम के लिए क़ुरबानी ईद उल अज़हा, इब्राहीम, हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तौर पर ये सारी की सारी यादगार की चीज़ें इंसान को सुनाया जाता है और इंसान सुना करते हैं। दोस्तों, ईद उल अज़हा के जिस तरह रमज़ान की तैयारी 3 महीनों पर मुख्तस फरमाया, उसी तरह ईद उल अज़हा की तैयारी और क़ुरबानी की तैयारी भी 3 महीनों के अंदर मुख्तस किया है। जिस सुबह में आप ईद मनाया करते हैं, यकीनन वो सुबह ईद की ज़रूर होती है, लेकिन दोस्तों वो सुबह ईद के होने के साथ आपको एक पैगाम मिलता है कि लोगों, अब दूसरी ईद के लिए तुम तमाम के तमाम तैयार हो जाओ। शवालुल मुकर्रम की पहली तारीख ये ईद उल फितर का पहला दिन है
اور عید الفطر کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دوستو، اسلامی روایات کے مطابق انسانی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باور کراتے ہیں کہ لوگوں اب اسلام کے لیے دوسری سب سے بڑی قربانی، یعنی جہاں مال لگے، جہاں جان کی قربانی لگے، جہاں انسانوں کی زندگیوں کی قربانی لگے، اور جہاں انسانوں کو ابتلا اور آزمائش سے اپنے آپ کو دوچار ہونا پڑے، اب ایسی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس لیے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی سب سے بڑی دوسری عید، عید الاضحیٰ کے نام سے عطا فرمایا۔ لیکن انشاءاللہ میں عید الاضحیٰ کی تاریخ اور عید الاضحیٰ کے کارنامے یہ کے بعد دیگر ہفتوں میں میں ضرور آپ کے سامنے جہاں تک مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ لیکن دوستو، آج میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کسی بڑے مورخ، جب آپ کسی بڑے تاریخ داں، جب آپ کسی بڑے اسلامی اسکالر، جب آپ کسی اسلام اور ایمان کے جاننے والے، جب آپ کسی قرآن و حدیث کے ماہر انسان کو جب ایک بات سی کی جانکاری جب آپ اس سے لینا چاہیں گے کہ بھائی ایام حج اور حجوں کے درمیان جو ارکان اور افعال ادا کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، میری باتوں کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا کہ ایام حجوں میں اور حج کے اندر جو ارکان اور جو افعال ادا کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے ولی ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے کبار علماء کرام میں آج ان کی نظیر نہیں مل سکتی، آج ایسا عالم دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا عالم اور جیسا ولی آج کے زمانے میں اور آج کی دنیا میں آ نہیں سکتا۔ کسی آدمی نے جا کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ مجھے آپ سے ایک جانکاری لینا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ بولو آپ کو کیا جانکاری چاہیے۔ اس جانکار نے پوچھا، اس جانکاری لینے والے نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مجھے ایک جانکاری بتاؤ کہ حج کیا چیز ہے، مجھے ایک چیز بتاؤ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حج کیا چیز کا نام ہے اور حج کی افعال اور ارکان سے جڑ کر بنا ہے، کن چیزوں کے ملنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مبارک ایام کو جوڑا ہے۔ خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں 3 نام کو یاد کر لو، آپ کی زندگی میں حج کے ارکان آ جائیں گے۔ لوگوں 3 نام آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لو، اور 3 نام کی محنتیں، 3 نام کے لوگوں نے جو ابتلا اور آزمائش اور قربانیاں اسلام اور ایمان کے خاطر دی ہیں، بس اس کا نام گنتے جاؤ۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام اٹھا کر ایک طرف گنو، دوسری طرف ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام گننا شروع کرو، اور تیسری طرف ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نام گننا شروع کرو۔ ان کی قربانی اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ آپ اپنے ذہنوں کے اندر اتارنا شروع کر دو۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کا نتیجہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی برداشت کا مادہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ۔ یعنی حج نام ہے حضرت ابراہیم کی اداؤں کا، حج نام ہے حضرت اسماعیل کی وفاؤں کا، اور حج نام ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے کا۔ دوستو، یہی 3 چیزیں مل کر حج بنی ہیں۔
انشاءاللہ میں یہ تاریخ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، لیکن آج میں ابھی جب گاڑی میں آ رہا تھا، میں ملباگل سے آیا، میں سوچا بیر شاپ والوں کو کیا میسج دے کر آؤں، میں کیا پیغام دے کر آؤں۔ خدا کی قسم قرآن کریم کی صبح سے ایک آیت میں سوچ رہا تھا، اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت کریمہ کا اتنا لمبا چوڑا معنی اور مفہوم ہے کہ 120 سال کی زندگی خدا کی قسم ایک نبی کو امتحانات در امتحانات دینے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے کہا میں نے چند باتوں کا امتحان لیا، میں نے چند باتوں کی جانکاری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینا چاہا، میں نے چند باتوں کے درمیان حضرت ابراہیم کو مبتلا کیا، میں نے چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بطور قربانی کے تیار کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم چند باتوں کا امتحان میں نے تمہیں لگایا، اگر وہ چند باتیں تمہاری زندگی کے اندر آ گئی اور اگر وہ چند باتوں کے درمیان تم نے قربانی کا جذبہ دے دیا، اگر ان چند باتوں کے درمیان اعلیٰ نمرات سے کامیابی اگر تم نے حاصل کر لی، قال انی جاعلوک للناس اماما، میں ایسا تغمہ حاصل کراؤں گا، میں ایسا گولڈ میڈل دنیا کے اندر تمہیں عطا کروں گا، میں ایسا انعام تمہیں حاصل کروں گا کہ لوگ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو دکھایا کریں گے، لوگ دنیا کے اندر ملنے والے انعام کو اپنے سماج کے اندر دکھایا کریں گے، لوگ ملنے والا انعام کے ذریعے سے دنیا کے اندر فخر کیا کریں گے، میں تمہیں ایسا انعام عطا کروں گا۔ قال انی جاعلوک للناس اماما، کہ تمہاری دعا بھی نرالی ہوگی اور جو میڈل تمہیں ملے گا یقیناً وہ ساری دنیا سے بھی بہتر میڈل ہوگا۔ دوستو وہ چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کس اعتبار سے لی ہیں؟ ویسے تو ساری زندگیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان میں گزری، ابھی ماں کے پیٹ میں بطور حمل کے آنے کی تیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نطفہ دنیا کے اندر تیار کرنا چاہتے ہیں۔ نجومیوں نے، جادوگروں نے جا کر نمرود سے کہا ایک ماں باپ کا ملن ہوگا اور اس ماں باپ کے ملن کے ذریعے سے ایک نوجوان دنیا کے اندر آئے گا جو تمہارا تخت گول کر کے رکھے گا، جو تمہاری حکومتوں کا خاتمہ کر کے رکھے گا، جو تمہارے تخت کا بوریا بستر باندھ کر رکھے گا۔ نمرود نے کہا ایسا کیسے ہو جائے گا، میں دنیا کے اندر آنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ دوستو نمرود تو مست و مگن تھا، نمرود کو پتہ نہیں تھا انا ربکم الاعلی، وہ تو اللہ ہے، نمرود کو پتہ نہیں تھا للہ المشرق والمغرب اللہ ہے، نمرود کو پتہ نہیں تھا الحی والقیوم بنانے والا یقیناً اللہ ہے، نمرود کو پتہ نہیں تھا کہ میری زندگی کے اندر روح کو ڈالنے والا وہ تو مالک دو جہاں کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا میں آنے نہیں دوں گا، میں اس کو آنے نہیں دوں گا۔ جادوگر خوش ہو گئے، اچھا وہ نہیں آئے گا کہ نہیں آنے دوں گا۔ میٹنگیں بلائی، بڑا کانفرنس اور بہت بڑا پروگرام سجایا۔ دیکھیے خدا کی مرضی، تیسرے جز میں سورہ آل عمران میں اللہ نے قرآن میں کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انسان کی تدابیر نہیں چلتی، اللہ کے تدبیروں کے سامنے انسان کا مکر نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوچ و وچار کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، انسان کی سوچ بھی ادھر نہیں جا سکتا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا نظام چلایا کرتے ہیں۔
تو نمرود کی سوچ کیسے چلا جائے گا؟ دوستو میٹنگ بلا کر کہا ایک طرف مردوں کا ذمہ دار حضرت ابراہیم کے ابا کو بنا دیا، دوسری طرف عورتوں کا ذمہ دار حضرت ابراہیم کی اماں کو بنا دیا، اور بیچ کے اندر بڑا تخت نمرود نے لگایا، اور نمرود لگا کر کہا میں آج رات کسی کا ملن ہونے نہیں دوں گا۔ جب کسی کا ملن نہیں ہوگا تو کوئی نطفہ نہیں ٹھہرے گا، جب کسی کا ملن نہیں ہوگا، ماں میاں بیوی کے ملن کے ذریعے سے اولاد دنیا کے اندر آیا کرتی ہے بظاہر، جب ایسا نہیں ہوگا تو دنیا کے اندر کوئی آئے گا بھی نہیں۔ وہ بیچارہ سوچا کہ شاید یہ دنیا کا دستور میرے حساب سے چلتا ہے۔ دوستو اس کو پتہ نہیں تھا اس کا دستور بنانے والا بھی اللہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے میاں بیوی کے ملن اسی تخت کے نیچے کرایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بطور نطفہ کے اللہ تبارک و تعالی کائنات کی سرزمین کے اندر ساری انسانیت کو بتا دیا کہ لوگوں اولادیں دینا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، لوگوں انسانیت کو اجاگر کرنا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے گا جس اعتبار سے دنیا کے اندر اولاد عطا فرما دے گا۔ اگر دنیا والے روکنا چاہے روک نہیں سکتا، اللہ اگر دینا چاہے ساری دنیا مخالفت کے اندر آ جائے، اللہ کی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو اللہ نے کر کے دکھایا، لیکن وہ چند امتحان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مجھے یہ تاریخ سے ہٹ کر آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ میں صرف 4 امتحان حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام کی زندگی کے اندر بڑے اعلیٰ پیمانے پر دنیا کی تاریخ کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ دوستو بہت اونچے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے 4 بڑے امتحان لیے۔ اور دوستو یاد رکھیے گا جو انسان اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، محبوب دو جہاں کی نظر میں، کائنات کی نظر میں جتنا بڑا دین کا داعی ہوگا یقیناً اس کو پریشانیاں اتنی آئیں گی۔ جو انسان جتنا بڑا اللہ والا ہوگا دنیاوی حالات کے اندر پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی دیا کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم نبیوں کی قربانی کو سوچنا چاہے ہماری زندگی کے اندر وہ آ نہیں سکتا۔ اگر نبیوں کے قربانی کا نظارہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیں کبھی اتار نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا بنایا تو دوستو وہ تمام کے تمام نبیوں کی ذات ہے۔ اللہ نے سب سے اونچا مقام اللہ نے اپنے بعد تمام نبیوں کا دیا، اور ان نبیوں میں سب سے اونچا مقام سید الکونین تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ دوستو پہلا امتحان نمرود کے خدا ہیں اور کئی خدا 360 آپ کتابوں کے حوالے سے جانتے ہیں 360 بت رکھے ہیں۔ پہلا امتحان حضرت ابراہیم کا اگرچہ اس سے پہلے ان کے گھروں میں ہو چکا ہے، جب اپنے ابا سے کہا ایسا نہیں کرنا، انشاءاللہ یہ واقعہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں اس واقعے سے ہٹ کر آگے کی تاریخ آج آپ کو سناؤں گا۔ دوستو جب میلے میں چلے گئے نمرود کے مریدین، جب میلہ دیکھنے چلے گئے نمرود کے ماننے والے 360 خدا اپنی اپنی جگہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں خیال آیا کہ بہترین موقع ہے، کسی کا ٹانگ توڑ دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیے۔ یقیناً یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ دوستو بڑے کے کندھے میں کلاڑی رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے نمرود کے ماننے والوں نے کہا کہ بھائی آج تو ہمارے خداؤں کی توہین کیا گیا۔ نمرود نے کہا ایسا کون کرے گا؟ ماننے والوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ عرب کی سرزمین کے اندر اگر اتنا بڑا کارنامہ
کارنامہ کوئی انجام دے سکتا ہے؟ عرب کی سرزمین کے اندر اگر اتنی بڑی قربانیاں کوئی دے سکتا ہے، عرب کی سرزمین کے اندر جس نے اللہ کے خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیا، عرب کی سرزمین کے اندر جس نے اپنے باپ دادا کا خاندان چھوڑ دیا، سلام علیکا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ کا خطاب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ عرب کی سرزمین پر اتنا بڑا کارنامہ انجام